अस्सलाम वालेकुम प्यारे से दोस्तों। आपको अपने चैनल स्टोरी बुक पर खुश आमदीद कहते हैं। कुछ ही देर बाद फरजाना रूठी महबूबा बनी सांवल से गिले शिकवे कर रही थी। कसम से सांवल, तेरी जगह कोई और होता तो मैं अभी लाले दिलदार को फ़ोन करती, लेकिन मैं तेरा क्या करूं सांवले, तू मेरे वड्डे लाले की निशानी है। मगर मैंने सोच लिया है, अब मैं तेरे सामने कभी भी अपना दिल नहीं खोलूंगी। तेरे से दोस्ती ख़त्म शुद। फरजाना पुप्पो ने महबूबाना बेरुखी से सांवल को धमकी दी और सांवल की जैसे फट गई। फरजाना पुप्पो की दोनों धमकियां ही जानलेवा थी। अगर वो सरदार दिलदार को बताती तो फिर उसकी इबरतनाक मौत यकीनी थी, तो दूसरी तरफ उनकी नाराज़गी सांवल के लिए नाकाबिले कबूल थी। वो फरजाना पुप्पो की नाराज़गी का सोच भी नहीं सकता था। बचपन से लेकर अब तक सारी जिंदगी हवेली वालों की नफरत और हालात की ठोकरें खाने के बाद फरजाना पुप्पो उसके लिए घना साया और ताज़ा हवा का झोंका बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियां लाई थी। फरजाना पुप्पो की माली मदद से उसका खुफिया खजाना 5,000 के आसपास पहुंच चुका था, तो दूसरी तरफ फरजाना पुप्पो की जिस्मानी मोहब्बत ने उसके मुंह को खून लगा दिया था। उसने जनानी नाम का नशा चख लिया था और अब वो उससे दूर नहीं रह सकता था। उसे खुशियों भरी जिंदगी गुजारने के लिए फरजाना पुप्पो की ज़रूरत थी। कुछ ही देर बाद वो आंसू बहाता फरजाना पुप्पो से माफिया मांगने के साथ साथ एक बार फिर से दोस्ती का मौका देने की इल्तिजा करने में मसरूफ था। वो पशेमानी से आंसू बहाते उनके घुटने पकड़कर तरले करने में मसरूफ था और फरजाना पुप्पो मन ही मन में अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रही थी। चल ठीक है, अब ज्यादा रो मत, मैं तुझे एक मौका और दे सकती हूँ, मगर उसकी एक शर्त है। कुछ देर बाद उन्होंने सांवल को पिचकारते हुए दिलासा दिया और सांवल की जैसे जान में जान आई। मुझे मंजूर है, लेकिन आप मुझसे नाराज नहीं हो, वरना मैंने कीड़े मारने वाली दवाई पीकर मर जाना है। सांवल ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया और फरजाना पुप्पो का दिल ही दहल उठा। हाय मर जानिया, ऐसा मत बोल, तुझे भला मैं मरने दूंगी। चल हाथ आगे कर और मुझसे पक्का वादा कर, हमारी आज वाली दोस्ती हमेशा राज रहेगी, वरना तेरी पुप्पी ने चूड़ियां पीस कर खा लेनी है। फरजाना पुप्पो ने जवाबी धमकी देते हुए कहा और सांवल बेइख्तियार उनसे राजदारी के पक्के वादे करने लगा। दूसरी बात, तूने आज की तरह डंगरों वाला काम नहीं करना। जब जैसे और जितना मैं कहूँगी बिल्कुल वैसे करना है, वरना मैंने रोला डाल देना है। फरजाना पुप्पो ने उसका हाथ दबाते हुए वादा मांगा और सांवल की रग-रग में तरंग फैलती गई। यानी फरजाना पुप्पो उसे फिर से नवाजने का सोच रही थी और उसके लिए उसे दुनिया की हर शर्त कबूल थी। मेरी मजाल, जो मैं आपका एक हुक्म न मानूं। मैं कान पकड़कर पिछली माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज के बाद कभी भी अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा, सांवल ने झींपती आवाज़ में माफ़ी मांगते हुए कहा और फरजाना पुप्पो ने बेइख्तियार उसे खींचकर अपने गले लगा लिया। उससे ज़्यादा सख्ती अब उनसे होने वाली नहीं थी। ठीक है, तेरे वादों का इम्तिहान आज रात होगा और मेरा भी वादा रहा। तू अगर मेरी बात मानता रहेगा तो तुमको जन्नत की सैर करवा दूंगी आज रात। लेकिन रात को तो मामा एजाज भी घर पर होगा, सांवल ने मध्यम आवाज में पूछा। तू उसकी फिक्र न कर, वो आज रात अपनी शहरी बीवी के घर रुकेगा, फरजाना पुप्पो ने राजदाराना लहजे में बताया और सांवल हैरत से उछल पड़ा। क्या मतलब? मामा एजाज ने 2 शादियां की हैं? सांवल के लिए यह इंकशाफ किसी धमाके से कम नहीं था। हाँ, तो और क्या करता। मामी फिजा तो सालों से बिस्तर पर बीमार लेटी है, मामी ने भी तो अपना काम निकालना था। खैर, तू मामा एजाज की दूजी शादी को गोली मार और मेरी बात ध्यान से सुन। तू इस कमरे में कुछ देर आराम कर, शाम तक अपनी नींद पूरी कर, फिर मैं नौरीन को भेजूंगी, वो तुझे बाहर ले जाएगी। तू रात तक सुकून से इधर उधर घूमना फिरना, तब तक मैं अगला प्लान सोच लूंगी। फरजाना पुप्पो ने उसे जोश से भेजते हुए हुक्म सुनाया और फिर उसे पीछे हटाती खुद उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर बाद कमरे का जायजा लेने के बाद रूम कैबिनेट की तरफ बढ़ी और अंदर से उस रंग की नई चादर निकालकर पुरानी चादर उतारकर अपनी चादर में छुपाती कमरे से जा चुकी थी। फरजाना पुप्पो के जाते ही सांवल ने जल्दी जल्दी नए बेडशीट को बिछाया और मस्ती से अंगड़ाइयां लेता बेड पर गिर गया। एसी की ठंडक कुछ ही देर बाद उसे गहरी नींद सुला चुकी थी। भरपूर नींद के बाद राजनपुर की शाम सांवल की जिंदगी की बेहतरीन शाम थी। उसे हर चीज खूबसूरत लग रही थी।
حویلی کا ڈرائیور جمیل چاچا گڈی ٹھیک کروا کر واپس آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ راجن پور کی سیر کرتے ہوئے شمائلہ بیگم کے دیے پیسوں سے ٹھنڈی آئس کریم کا جی بھر کر لطف اٹھانے کے بعد جب سانول واپس اعجاز میرانی کے بنگلے پہنچا تو رات کے سائے پھیل چکے تھے۔ انہیں بنگلے پہنچے 10-15 منٹ گزر چکے تھے اور سانول باہر بارادری میں بیٹھا جمیل چاچے سے گفتگو میں مصروف تھا۔ جب بنگلے کے ملازم نورین دکھائی دی، وہ کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ جمیل چاچا، یہ رہا تیرا کھانا، اور پیچھے مہمان خانے میں تیرے لیے بستر لگا دیا ہے، تم کھانا کھا کر ادھر آرام کرو۔ اور سانول صاحب، آپ کو فرزانہ بی بی نے اندر بلایا ہے۔ اس نے کھانے والی ٹرے میز پر رکھتے ہی حکم سنایا۔ اگلے ہی لمحے وہ جوشیلے قدم اٹھاتا نورین کے پیچھے چلتا بنگلے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بنگلے کے اندر کھانے والی گول میز پر اکیلا بیٹھا ڈنر کرنے میں مصروف تھا۔ خلاف توقع فرزانہ پھپھو اس کے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ پیٹ بھر کر لذیذ کھانا کھانے کے بعد سانول نے لمبا ڈکار لیا اور ملازمہ کی رہنمائی میں اس کمرے میں چلا آیا جہاں وہ دوپہر میں رکا تھا۔ تو کیا فرزانہ پھپھو اس کمرے میں آنے والی تھی؟ سانول بےتابی سے ان کا انتظار کرتا ادھر ادھر ٹہلنے میں مصروف تھا، لیکن فرزانہ پھپھو نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے جب دروازے پر آہٹ ہوئی اور سانول نے بے قرار نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں فرزانہ پھپھو کھڑی اور کمرے میں جھانک رہی تھی۔ سانول، انہوں نے سرگوشی میں اسے اپنے پاس بلایا۔ سانول تقریباً بھاگتا دروازے کے قریب پہنچا۔ کمرے کی بتی بند کر کے اپنی جوتی یہیں رکھ کر چپ چاپ باہر آ جاؤ، انہوں نے محتاط لہجے میں اسے ہدایت دی، اور سانول جلدی سے اپنی جوتی اتار کر کمرے کی بتی بند کرتا جلدی سے باہر نکلا۔ باہر جہاں کوریڈور کے کونے میں کھڑی فرزانہ پھپھو اسے خاموشی سے آگے آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اف، یہ رازداری اور آنے والے لمحوں کی ترنگ سانول کی دھڑکنیں بڑھا گئی۔ اس رازداری کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھتا گیا۔ باہر ہر طرف سناٹا تھا۔ نورین سمیت باقی سب ملازم یقیناً اپنا کام نمٹا کر سرونٹ کوارٹر جا چکے تھے۔ اکا دکا جلتی لائٹس کے علاوہ پورے بنگلے پر اندھیرے کا راج تھا۔ اسی اندھیرے میں وہ فرزانہ پھپھو کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا دوسری منزل پر موجود ایک کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا، اسے یوں لگا جیسے کسی دلہن کے کمرے میں گھس آیا ہو۔ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں گلابوں کی خوشبو اسے حیران کر گئی۔ سانول نے بے اختیار پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس سجائے شہری کمرے میں گلابوں کے سوا سب کچھ موجود تھا۔ سانول کی نظریں شہری طرز کے بیڈ، صوفوں، ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکراتی گلابوں کو کھوج رہی تھی۔ اسے فرزانہ پھپھو کی اٹھلاتی آواز سنائی دی، کیا ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ وہ چند قدم دور کھڑی مسکراتی نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ لمحے تھے جب سانول کو احساس ہوا کہ فرزانہ پھپھو نے تھوڑا بہت میک اپ بھی کر رکھا ہے۔ ان کے ہونٹوں کی گہری لال لپسٹک، آنکھوں میں سرما اور ماتھے پر جھولتی بالوں کی لٹ بتا رہی تھی کہ فرزانہ پھپھو پوری تیاری سے یار کو ملنے آئی ہیں۔ یہ گلابوں کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ سانول نے گڑبڑاتی آواز میں پوچھا۔ ہا ہا ہا، اس سے یہ دیکھو۔ فرزانہ پھپھو صوفوں والی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک لمبی سی گول بوتل رکھی ہوئی تھی۔ ایئر فریشنر، مطلب کمرے والا اسپرے ہوتا ہے۔ میں نے سوچا گلاب نہ صحیح، گلابوں کی خوشبو صحیح، کچھ تو ہونا چاہیے، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے بڑی ادا سے آئے برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ جی جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سانول نے فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شاباش، اب اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ جو میں کہوں گی تم بالکل ویسے کرو گے، اور اگر تم نے کوئی بے حرمتی کی تو یاد رکھنا سانول، میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کی رات میرا موڈ بالکل خراب نہ کرنا۔ چل شاباش، دروازے کو چٹکنے لگا کر بیڈ پر آ جاؤ۔ انہوں نے مان بھرے لہجے میں اسے یاد دلاتے ہوئے اسے حکم سنایا، اور سانول بےتابی سے دروازے کی طرف بڑھا اور چٹکنے لگا کر جیسے ہی واپس گھوما، اسے نشیلا جھٹکا لگا۔ فرزانہ پھپھو اپنے جسم کے گرد لپیٹی بڑی چادر اتار کر حسن ڈھا رہی تھی۔ کاٹن کے سرخ جوڑے میں ان کا بھرپور شباب غضب ڈھا رہا تھا۔ سانول کی نظریں فرزانہ پر جم گئیں۔ فرزانہ پھپھو اس وقت ثابت سرخ مرچوں کی طرح تڑاکے چھوڑتی اس کے پسینے چھڑوا گئی۔ ہلکا ہلکا میک اپ، ہونٹوں پر لال لپسٹک، آنکھوں میں حیدرآبادی کاجل کی لمبی لکیر لگائے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی
فرزانہ پھپھو بڑی ادا سے گھومی اور اٹھلاتی چال چلتے بیڈ کی طرف بڑھی، اور سانول کی نظریں ان کے لمبے پراندے سے الجھی۔ یوں گھومنے سے ان کا لمبا پراندہ پتلی کمر پر جھولتا باہر کو نکلتے کونوں سے ٹکرایا۔ ادھر آ سانول، یہ بتا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے کانوں سے فرزانہ پھپھو کی مدھم آواز ٹکرائی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ بہت سونی، سانول نے بوجھل آواز میں جواب دیا۔ ہائے، سچی کتنی سونی؟ سانول کا جواب سنتے ہی فرزانہ پھپھو نے خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھا۔ سب تو سونی، سارے جگ تو سونی۔ سانول دیوانہ وار نظروں سے فرزانہ پھپھو کو دیکھتے ہوئے بولتا گیا۔ ہائے، سارے جگ تو سونی، تیری شمائلہ بی بی سے بھی زیادہ سونی؟ فرزانہ پھپھو نے شوخ لہجے میں پوچھا، اور سانول کے ذہن میں جیسے جھماکا ہوا۔ وہ فرزانہ پھپھو اور شمائلہ کے درمیان جیلسی، حسد اور آپسی مقابلے کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرزانہ پھپھو اس کی گوری چمڑی، شہری اداؤں اور فیشنی کپڑوں سے جلتی ہیں، اس لیے وہ ساری دنیا کے بجائے صرف شمائلہ سے زیادہ سونی لگنا چاہتی تھی۔ سانول اچھی طرح جانتا تھا کہ شمائلہ بی بی کا رنگ روپ فرزانہ پھپھو سے کہیں زیادہ ہے۔ شمائلہ کے حسن میں شہری دلکشی تھی۔ وہ شہر کی بڑی بیکری کے شوکیس میں رکھی پیسٹری جیسی تھی، جنہیں دیکھ کر بنا چکھے ہی اس کا ذائقہ منہ میں اتر آتا تھا، جبکہ فرزانہ پھپھو پنڈ کے خالص مکھن کے پیڑے جیسی تھی، جس کا ذائقہ اور تازگی صرف چکھنے پر ہی اس کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ اس مکھن کے پیڑے میں لذت تو تھی، لیکن وہ نفاست نہیں تھی جو شمائلہ کی پیسٹری وجود میں تھی۔ لیکن شمائلہ کی تعریف کر کے وہ فرزانہ پھپھو کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ فرزانہ پھپھو کے ساتھ اس کا دوستانہ بن چکا تھا، اور اس دوستانے کے بعد وہ ان کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ بولنا، ادھر آ میرے سامنے اور سچی سچی بتا، شمائلہ سونی یا میں؟ فرزانہ پھپھو نے اسے پھر سے پکارا، اور سانول نے جھرجھری لیتے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ لو، آپ کا اور شمائلہ کا بھلا کیا مقابلہ؟ سانول نے بےتابی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا، اور فرزانہ پھپھو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اچھا، چل پھر یہ بتا، میری کون سی شے تجھے زیادہ سونی لگتی ہے؟ فرزانہ پھپھو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے پوچھا۔ سب کچھ، سانول نے بوجھل سرگوشی میں جواب دیا۔ اچھا چل اب بتا، کل رات باب نواز اور تائی شازیہ کو دیکھ کر تو نے میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ فرزانہ پھپھو کے سوال پر سانول نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا، ان کو دیکھ کر میرا بھی دل چاہا، کاش آپ میرے ساتھ ہوں۔ سانول نے جھکتی آواز میں بولتے ہوئے کہا۔ ہائے مرجانیہ، چل کیا یاد کرے گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گی، لیکن اپنا وعدہ یاد ہے نا، ورنہ میں اس باری پکی پکی ناراض ہو جانا ہے۔ فرزانہ پھپھو نے اسے دوستانہ لہجے میں دھمکی دی۔ میرا پکا وعدہ میں اب ویسے ہی کروں گا جیسے آپ نے کہا۔ سانول کی شکل میں انہیں حویلی کی چار دیواری کی اندر ایسا رازدار مل گیا تھا جس سے ملنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان دونوں پر کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سانول ان کے لیے آئیڈل ترین لڑکا تھا۔ آج کی رات بھی بڑی عجیب تھی۔ ادھر راجن پور میں فرزانہ سانول کے ساتھ اپنے مامے اعجاز میرانی کے گھر میں دوپہر کے بعد دوسری بار رات کو بھی عیاشیاں کر رہی تھی، اور وہاں سے بہت دور بلوچوں کی حویلی میں شمائلہ بھابھی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اپنے شہری بیٹ کے نرم گدے پر وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ آج کی تاریخ بدلنے والی تھی، مگر ان کا دکھ ہی کم نہیں ہو رہا تھا۔ آج بڑا اسپیشل دن تھا، ان کی سالگرہ کا دن۔ آج وہ پورے 28 سال کی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی سالگرہ منانے کے لیے کیسے کیسے پلان سوچ رکھے تھے، لیکن فرزانہ میسنی کی وجہ سے ان کا پلان برباد ہو چکا تھا۔ اگر وہ سویرے سویرے لڑائی نہ کرتی تو وہ شاپنگ کے بہانے شہر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ کی پارٹی انجوائے کر سکتی تھی، لیکن فرزانہ کی نحوست یہاں بھی ان کے ساتھ رہی۔ چاچے فضل کا پوتا دیوار سے گر کر اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا، اور چاچا فضل اسے لکھ کر پٹی چڑھوانے ڈیرا چھٹا چلا گیا، اور شمائلہ بھابھی کی سالگرہ کا سارا پروگرام برباد ہو گیا۔ یہاں حویلی میں سالگرہ جیسے چونچلوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس کا شوہر دلدار میرانی اس کی کوئی فرمائش نہیں ٹالتا تھا، لیکن ایسے چونچلے اس کی سمجھ سے باہر تھے۔
وہ اس کی فرمائش پر کیک منگوا بھی دیتا تو کیا فائدہ جب تک دوستوں کا ہلا گلا نہ ہو۔ سالگرہ کا مزہ نہیں آتا۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر سپاٹا کرنے، اپنی عمارت کے قصے سنانے اور اچھی سی جگہ پر کیک کاٹنے کا مزہ ہی الگ تھا۔ اور آج تو اس کی پارٹی میں اس کا کلاس فیلو سہیل لگاری بھی مدعو تھا۔ اس کا ہم عمر سہیل لگاری، جس کی مردانہ وجاہت پر کالج کی کئی لڑکیاں جان چھڑکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی ان لڑکیوں میں شامل ہوتی، اسے پتہ چلا کہ سہیل لگاری کا تعلق کافی غریب گھرانے سے ہے۔ اس کی تعلیم کا خرچہ اس کے انگلینڈ والے ماموں اٹھا رہے تھے اور اس کے ظاہری ٹشن بھی ماموں کے جیب خرچ سے پورے ہو رہے تھے۔ اس کے فنانشل ویلیو کا پتہ چلتے ہی شمیلہ بھابی کے جذبوں پر جیسے کسی نے پانی کا جگ انڈیل دیا۔ وہ کسی غریب انسان سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی طرح 8 مرلے کے گھر میں نہیں بلکہ بڑی حویلی یا بنگلے میں زندگی گزارنی تھی۔ اسے گڈیوں پر بیٹھنا تھا۔ اسے پیسوں سے بھرے پرس والے بیگم بننا تھا جو شہر کی بڑی شیشوں والی دکان کے سامنے اترے تو دکان کے ملازم بھاگ کر دروازہ کھولتے ہوئے اس کا استقبال کریں۔ یہی خواہش اسے دلدار میرانی کی دلہن بنا گئی۔ اپنے سے 10-12 سال بڑے دلدار میرانی سے شمیلہ کی ملاقات اپنی کالج فرینڈ منزہ کے بڑے بھائی کی شادی پر ہوئی تھی۔ وہ دلدار میرانی کے قریبی ملازمین میں شامل تھے۔ بیچ پر دولہے کے ساتھ بیٹھا دلدار میرانی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا تانکا جھانکی میں مصروف تھا جب اس کی شکاری نگاہیں شمیلہ کے آتش فشانی حسن پر پڑی اور وہ پہلی نظر میں ہی شمیلہ کا دیوانہ ہو گیا۔ منزہ سے مانگ کر پہنے گلابی جوڑے میں وہ گلاب کی کھلتی کلی کی طرح ہر طرف خوشبوئیں بکھیر رہی تھی۔ شمیلہ کے دلکش چہرے، سانچے میں ڈھلے بدن کے ہیجان انگیز نشو و فراز نے دلدار میرانی کو جیسے نشہ ہی چڑھا دیا تھا۔ اس کی نٹکھٹ ادائیں اور شوخیاں اسے پاگل کر رہی تھی اور یہی پاگل پن اسے شمیلہ کے گھر تک لے آیا۔ شمیلہ بمشکل 19 سال کی تھی جبکہ وہ 30-31 سال کا بھرپور مرد۔ دونوں کے درمیان عمر کا بہت بڑا فرق تھا۔ شمیلہ کے ماں باپ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے مگر شمیلہ کی نظر دلدار میرانی کی چمچماتی کرولا، اس کے گلے میں پہنے سونے کی موٹی چین اور انگلیوں میں 2 تولے کی انگوٹھی پر تھی۔ جو مرد 6-7 تولے سونا خود پہنتا ہو وہ اپنی بیوی کو تو سونے میں لاد دے گا۔ دلدار میرانی کی زمینیں، اس کی حویلی اور سرداری، یہ سب لالچ شمیلہ کو ورگلا رہے تھے۔ دلدار میرانی اس کے لیے دیوانہ تھا۔ وہ اسے پانے کے لیے ہر شرط پوری کرنے پر رضامند تھا اور یوں تو لاکھ حق مہر ماہانہ خرچے اور شہر کی معیاری کالونی میں گھر کی شرائط منوانے کے بعد وہ دلدار میرانی کی بیوی بن گئی۔ شادی کے بعد شمیلہ نے چند دن کے نخرے اور شرم و حیا کے بعد دلدار میرانی کو اپنے حسن کے ایسے ایسے ذائقے چکھائے کہ دلدار میرانی ساری عیاشیاں بھول گیا۔ دلدار میرانی نے پہلے 1 مہینہ اسے ایسے سکھ دیا کہ سارے خرچے وصول کر لیے۔ حویلی میں گزری ہر رات ان دونوں کی سہاگ رات رہی، لیکن اب پچھلے 2 سالوں سے صورتحال بہت بدل چکی تھی۔ دلدار میرانی اس کی باقی ضرورتیں تو اب بھی دل و جان سے پوری کرتا تھا مگر شمیلہ کو جنسی سکون دینا اس کے لیے اب تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مسلسل شراب نوشی اور گوشت خوری نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور اب شادی کے 10 سال بعد وہ شمیلہ کی بھرپور جوانی کے سامنے ہانپ جاتا تھا۔ اور شمیلہ بھی کیا کرتی، ابتدائی سالوں کی گرم جوشی نے اسے اس سکھ کا نشئی بنا دیا تھا۔ ابھی تو اسے اس کام کی صحیح سے سمجھ آئی تھی لیکن اب دلدار میرانی کے لیے اس کا حسن پہیلی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے حسن کے انچ انچ سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔